अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उक वला यदुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नक इज़ा मिनज़ ज़ालिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मात व हुवा यदऊन मिन दूनिल्लाहि निदा दख़लन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं असदुद्दीन अवैसी का शिर्क क्या है वो बताना चाहूँगा, पूरे दलील के साथ, पूरे प्रूफ के साथ, ताकि आप लोग समझ सकें कि ये शख्स जिस तरह का दावा करता है ये उस तरह का है नहीं, बल्कि ये शख्स कभी अल्लाह तबारक व तआला से भीख मांगता है तो कभी रहमतुल लिल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भीख मांगता है, और ये खुला हुआ शिर्क है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने फिर एक बार मुख्तसर तौर पर इस शख्स के बारे में बता दिया जाए कि यह शख्स अल्लाह और उसके रसूल के साथ धोखा कर रहा है। जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ गद्दारी करे, जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ धोखा करे, वो आवाम को, आम आदमी को धोखा देने में कैसे पीछे रह सकता है। लिहाजा ऐसे शख्स का सपोर्ट न करें। तो आइए हम आपके सामने बताते हैं कि असदुद्दीन अवैसी का शिर्क क्या है। असदुद्दीन अवैसी ने अपने एक लेक्चर में, अपने एक बयान में, जो कि लोगों के दरमियान कर रहे थे, तो अपने बयान में ये क्या कहते हैं, दुआ मांगते हैं और उस दुआ में कहते हैं हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार हम तेरे हबीब की उम्मत हैं, हमारी लाज रख ले, हमारी लाज रख ले। इसमें अल्लाह तबारक व तआला से भीख मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ आगे क्या कहते हैं, हम तो रहमतुल लिल आलमीन से भीख मांगते हैं कि रसूलुल्लाह अपने उम्मत की खबर लीजिए। तो एक तरफ अल्लाह से भीख मांगना, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भीख मांगना, ये खुला हुआ शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने कहा तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूं। तो अल्लाह को छोड़ करके गैरों से दुआ करना, गैरों से भीख मांगना, अल्लाह से भी भीख मांगना, अल्लाह के अलावा गैरों से भी भीख मांगना, ये अल्लाह के साथ शरीक करना है गैरों को। इसी तरह से आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, अब ये बात जो है मुनाफिकों वाली है। आगे क्या कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह हमारे लिए काफी है, हम अपनी हरकत से, अपनी जुबान से कभी मसलहत के नाम पर भी शिर्क नहीं करेंगे, और जो शिर्क करता है उससे दूर रहो, उससे दूर रहो। सुनिए, मैं उन्हीं के जुबानी उनकी मुनाफिकत वाली बात आपके सामने रखता हूं, आपको सुनाता हूं, सुनिए। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार हम तेरे हबीब की उम्मत है, हमारी लाज रख ले, हमारी लाज रख ले। हम तो रहमतुल आलमीन से भीख मांगते हैं कि रसूल अल्लाह अपनी उम्मत की खबर लीजिए, पूर्ण कर दे। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाह हमारा खुदा है, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह हमारे लिए काफी।
ہم اپنی زبان سے، اپنی حرکات سے یا خدا نہ خواستہ کبھی مصلحت کے نام پر بھی ہم شرک نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کر رہا ہے دور رہو اس تو سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور عوام کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا 35-36 منٹ کی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ شخص لوگوں کے سامنے ایک میڈیا کے سوال کرنے پر یہ کہتا ہے، میڈیا والا کہتا ہے کہ کیا آپ پی ایم نہیں بنیں گے، لوگ آپ کو پی ایم بننا دیکھنا چاہتے ہیں، تو کہتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہے۔ یعنی یہ شخص اتنا بھاگ دوڑ پورے ہندوستان کے اندر کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے جب اس کو آگے نہیں بڑھنی ہے، جب اس کو پی ایم نہیں بننا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص صرف مسلمانوں کے ووٹ کو کاٹنے کے لیے یہ اندر سے سیٹنگ کیا ہوا ہے، یہ بی جے پی کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور مسلمان ہیں کہ اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اس کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں، اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ تو مسلمانوں، اپنے ہوش کے ناخن لو، اپنی آنکھیں کھولو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہو، غیروں کو شریک کر رہا ہو، اس سے دور رہو، کیونکہ انہوں نے ہی اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو شرک کرے اسے دور رہو، اور یہ شرک کر رہے ہیں، ایسے شرک کرنے والوں سے آپ دور رہو، ورنہ آپ بھی ان سے اگر محبت رکھو گے، ان سے عقیدت رکھو گے، ان کے طریقے کو فالو کرو گے، یہی عقیدہ بناؤ گے، اگر اسی حالت میں ان کی بھی موت ہو گئی، آپ کی بھی موت ہو گئی، تو یہ لیڈر تو جائیں گے ہی جہنم میں، پیچھے پیچھے سپورٹر بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ آپ نے ایک ظالم کو سپورٹ کیا ہے، اور شرک کرنے والا ظالم ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، سورہ المائدہ آیت نمبر 72 میں، کہ بے شک جس نے شرک کیا اس کے اوپر ہم نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور ایسے ظالموں کا وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا اپنی اصلاح کریں، اپنے لیڈر کی اصلاح کریں، اپنے لیڈر کو بھی بتائیں کہ یہ شرک ہے، تم اللہ سے بھی بھیک مانگ رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھیک مانگ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، آپ کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 128 میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے تو کیسے امت کی خبر لے سکتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کا تعلق دنیا سے منقطع ہو چکا ہے، نہ آپ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، پھر کیسے آپ خبر لے سکتے ہیں؟ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خبر لیجئے، رحمت للعالمین سے بھیک مانگتے ہیں، یہ شرک ہے، اس سے بچیے۔ اور سپورٹروں کو چاہیے کہ اپنے لیڈر کو بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن پاک کے اندر فرمایا، سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہر چیز کی خبر رکھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں
وہ شرک کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں، تو آپ داڑھی اور ٹوپی پر مت جائیے، آپ کردار کو دیکھیے کہ یہ شخص زبان سے کیا کہہ رہا ہے، شرکیہ کلمات کہہ رہا ہے، کفریہ کلمات کہہ رہا ہے، مزاروں پہ جا کر کے سجدہ کرتا ہے، مزار والے سے مانگتا ہے، تو ایسے شخص سے بچیے، صرف دعویٰ پر مت جائیے، کردار پر جائیے، کردار دیکھیے، صحیح کردار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، اس کو سپورٹ کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہے تو اس کو سپورٹ مت کیجیے، ورنہ آپ بھی اللہ کی سخت پکڑ میں آ جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو جو تمہارا بھلا کر سکے نہ نقصان، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 106 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ جن آیت نمبر 18 میں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، یعنی کسی دوسرے سے دعا مت مانگو۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی بھیک مانگنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے بھیک اور کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، الا یہ کہ اگر کوئی شخص قریب میں ہو، زندہ ہو، آپ اس سے ایک گلاس پانی مانگیں، وہ آپ کو دے سکتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، لیکن جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا تعلق دنیا سے ختم ہو چکا ہے، جو نہ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، ان کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے بھیک مانگنا، یہ شرک ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ رہے گا، اس کے اوپر موت نہیں آنی ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، وہ سب کچھ کو اللہ تبارک تعالیٰ چلاتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، لہذا ہمیں ایسے طاقتور، ایسے رب، ایسے مالک کو پکارنا چاہیے جو ہماری پکار کو سنتا ہو، جانتا ہو، قبول کرتا ہو، چاہے دور ہو چاہے قریب ہو، کہیں سے بھی اگر اس کو پکارا جائے تو وہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس اللہ کو پکاریں، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4497 پر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يدعو من دون الله نداء دخل النار، کہ جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا تھا، غیروں سے مدد مانگتا تھا، اور اسی حالت میں مر گیا، دخل النار، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور یہ دعا عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن اربعہ کے اندر حدیث موجود ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، لہذا دعا ہم کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی ہے، کسی اور سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب موت دے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم